आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत पर मबनी सिलसिले की 3rd एपिसोड। आज की एपिसोड में हम मक्का के उन पुरआशोब दिनों की झलक दिखाएंगे जब कुफार मक्का ने इस्लाम को जड़ से ख़त्म करने के लिए दारुल नदवा में खुफिया मशवरे किए। इन मुलाकातों में सरदार कुरैश ख़ास तौर पर अबू जहल ने इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार किया। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ सख्त इक़दामात की तजावीज़ पेश की। इसी दौरान हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी इन नशिस्तों में शरीक होते थे। उन्होंने राय दी क्यों ना अबू तालिब से बात करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खामोश कराया जाए ताकि ये नया दीन फैल ना सके। लेकिन अबू जहल को उमर की ये बात पसंद ना आई। दोनों में सख्त जुमलों का तबादला हुआ और झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। ये सब उस वक़्त हो रहा था जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दिल में भी ईमान के ख़िलाफ़ सख्त नफ़रत भरी हुई थी, लेकिन दिल की गहराइयों में कुछ ऐसा भी था जो बदलने वाला था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दारुल नदवा में कुरैश के सरदारों के साथ सलाह मशवरे के लिए बैठते थे, मगर उनका भाई जैद वहाँ नहीं जाता था। उमर जैद को समझाते हैं कि उन महफिलों में बैठा करो, मगर जैद कहते हैं आप मुझसे ज़्यादा अक्लमंद, फ़हम फरासत रखने वाले, साबित कदम हैं, लिहाजा आप ही जाइए। इन मजालस में मोहम्मद के ख़िलाफ़ मंसूबे पेश किए जाते हैं, लिहाजा कोई काम अच्छा हो या बुरा उसका बोझ एक ही के कंधे पर हो। आप ही जाइए, मुझे नहीं जाना। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इनकार करते हुए अपनी राह लेते हैं। अगरचे फ़ौरी उन्होंने इस्लाम तो कबूल नहीं किया था, मगर दिल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ खिंच गया था। वो हज़रत उमर से पहले मुसलमान हुए और उनका शुमार साबिक़ून अल अव्वलून में होता है। इस्लाम लाने के बाद उन्होंने सख्तियाँ झेलीं, मगर दीन पर साबित कदम रहे। नहायत बहादुर, दीनदार, सादा तबीयत के मालिक इंसान थे। हक गो, निडर और सच्चे ईमान वाले थे। दुनिया से बेरुग़बत और आखिरत के तालिब थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने भाई से बहुत मोहब्बत करते थे, मगर इस्लाम के इब्तदाई दौर में बहुत सख्त थे और इस्लाम दुश्मनी में पेश थे। ज़ैद के अलावा अबू जंदल सुहेल के बेटे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से बहुत मुतासिर हुए। अब उनमें से अपने बड़ों के ख़िलाफ़ जाने की हिम्मत ना थी। एक दिन सब बड़े सरदार कुरैश दारुल नदवा में बैठे मोहम्मद पर मीटिंग कर रहे थे। अबू जंदल जानना चाहते थे कि अब इन कुरैशी सरदारों का अगला कदम क्या होगा। वो भी दारुल नदवा चले जाते हैं। वो देखते हैं अबुल हकम बढ़ चढ़कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करता है, एक खुदा को मानने से इनकार करते हैं, जबकि उतबा बिन रबिया अक्लमंदाना मशवरा देते हैं। उतबा कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खुदा को मानता है तो मानने दो, हमें चाहिए कि हम अपने खुदाओं की हिफाजत करें। या दूसरी सूरत यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डर से अपने खुदाओं का दीन छोड़ दें। अबुल हकम कहता है हमें इस मामले को संजीदगी से लेना होगा। बड़े बड़े लोग अब हमारे दरमियान नहीं हैं। अबू बकर, उस्मान, अबू उबैदा, अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये वो लोग हैं जो हर मामले में हमारे साथ हुआ करते थे, जिनको हम जानते हैं। न जाने खुफिया तौर पर छोटे तबके की कितनी तादाद में लोग मोहम्मद के साथ जा मिले हैं। हम समझते थे अब्दुर्रहमान, अबू उबैदा, अबू बकर, उस्मान अक्लमंद और बड़े लोग हैं। ये वो लोग हैं जो मोहम्मद के कबीले की हिफाजत कर सकते हैं। उन्होंने दीन मोहम्मद कबूल किया और ज़ाहिर भी कर दिया, तो फिर हम अपने नौकरों, ग़ुलामों और उन लोगों को कैसे रोकेंगे जो अक्लमंद भी नहीं है। ए अबुल वलीद, अगर मोहम्मद ऐसे करता जैसे वर्का बिन नौफल ने किया और ज़ैद इब्ने अमर बिन नफ़ील किया करते थे, तो बात मसले में तब्दील ना होती और हम उनको उनके हाल पर छोड़ देते। लेकिन मोहम्मद तो दावा करते हैं कि वो नबी हैं और अल्लाह की जानब से रसूल हैं और अल्लाह ही का पैगाम लोगों तक पहुंचाने पर मामूर है। जो कोई उनकी इत्तबा करे सिर्फ वही बच सकता है, और जो कोई नाफरमानी करेगा वो अपने आप को तबाह करेगा। जो कोई भी मोहम्मद का साथ देगा वो हमारी नाफरमानी करेगा। लात और उज़्ज़ा की कसम, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई कहकर अपने रास्ते चला जाए और फिर वापस आकर हमारी बात भी सुन ले। जो कोई हमारे बुतों को छोड़ देता है वो हमारे खिलाफ ऐलान बगावत करता है। जब उनके पैरोकार बढ़ेंगे तो इसका मतलब है हमारे कम हो जाएंगे, यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारी हैसियत और हमारे हुक्म उनके सामने कुछ भी नहीं रहेंगे। अबुल हकम कहता है
کیا ہم ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں اور انتظار کریں کہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے؟ وہ سب اپنی اپنی رائے دیتے ہیں مگر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کیا کرنا چاہیے۔ دارالندوہ کے باہر نوجوان خالد بن ولید، ابو جندل بن سہیل، عبداللہ بن سہیل، صفوان ابن عمر بیٹھے تھے۔ ان سب نوجوانوں کو سیاست سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو شراب پیش کرتے ہیں۔ دارالندوہ میں بیٹھے تمام لوگ شراب شوق سے پیتے ہیں سوائے عمر بن خطاب کے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عمر بن خطاب قبول اسلام سے قبل بھی کبیرہ گناہوں سے دور رہتے تھے۔ حضرت بلال دارالندوہ میں سرداروں کو شراب اور مشروب سرو کر کے جب باہر نوجوانوں کے پاس آتے ہیں تاکہ ان کو مشروب سرو کر سکیں تو خالد بن ولید کہتے ہیں، بلال ہمیں سخت پیاس لگی تھی، تم نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ تو بلال کہتے ہیں، پہلے بڑوں کی خدمت کرنا ضروری تھا، بڑوں کو سرو کیے بغیر چھوٹوں کی خدمت کے لیے کیسے آ جاتا؟ خالد بن ولید کہتے ہیں، ہاں تم بڑی عقل مندانہ باتیں کرنے لگے ہو، تمہیں تو دارالندوہ کے اندر ہونا چاہیے تاکہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی رائے دے سکو۔ بلال فرماتے ہیں، میں کیسے رائے دے سکتا ہوں؟ میں تو غلام ہوں، میرے تو ہاتھوں اور پاؤں بھی آپ کے حکم کے پابند ہے۔ میرا کام تو صرف بھیڑ بکریوں کی دیکھ بھال کرنا، ان کا دودھ دھونا اور اونٹوں کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ صفوان پوچھتا ہے، بلال تم کیا چاہتے ہو؟ بلال کہتے ہیں، میں کیا چاہ سکتا ہوں جبکہ میرے ہاتھ اور پاؤں کے آپ مالک ہیں، میرا فرض تو آپ کی خدمت کرنا اور آپ کا حکم بجا لانا ہے۔ صفوان کہتا ہے، اگر تم باتوں کے ساتھ ساتھ برچی اور تلوار بھی چلا لیتے تو بہت اعلیٰ ہوتے، ہمیں وہ سب مل جاتا جو ہم چاہتے ہیں۔ بلال کہتے ہیں، یہ خلاف معمول بات ہے کہ ہر کسی کو وہ سب کچھ مل جائے جو وہ چاہتا ہے، ورنہ لوگوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ خالد کہتے ہیں، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ اتنا سمجھدار ہے۔ صفوان کہتا ہے، اس کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی اگر یہ برچی اور تلوار بھی چلا لیتا۔ تب عمر بن عاص کہتے ہیں، طاقتور غلام سے 100 گنا زیادہ خطرناک عقل مند غلام بہتر ہے۔ دارالندوہ میں شمس سردار کہتا ہے، اے میری قوم، آپ نے کئی باتوں کا ذکر کیا ہے اور کئی باتوں کا نہیں کیا۔ آپ نے قریش کا ذکر تو کیا ہے لیکن بقیہ عرب کو آپ بھول گئے ہو، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ کئی عرب آپ کی دولت اور قوت کی وجہ سے آپ سے حسد کرتے ہیں۔ وہ سب ہماری سربراہی صرف اس لیے قبول کرتے ہیں کیونکہ ہم ان کے مذہب کے رکھوالے ہیں اور کعبے کی حرمت کی خاطر جس کے ہم خادم اور محافظ ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کا پیغام تمام انسانیت کے لیے ہے، لیکن انہوں نے دعوت دین کا آغاز اپنے لوگوں سے اور اپنے قبائل سے کیا ہے۔ یہ صرف وقت کی بات ہے، وہ اپنے دین کی تبلیغ دوسرے قبائل میں بھی جا کر کریں گے۔ ان میں سے کچھ لوگوں کو آپ کے خلاف بغاوت کرنے کا موقع مل سکتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار آپ پر برتری حاصل کر لیں، اور یہ واقعی بہت برا ہوگا۔ ابو الحکم کہتا ہے، اللہ کیوں محمد کو اپنا نبی اور رسول منتخب کرے گا جبکہ ہم لوگ ان سے زیادہ مال و دولت اور شان و شوکت رکھنے والے ہیں؟ لوگ ابو الحکم کی بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں، جی ہاں۔ ابو الولید کہتے ہیں، اگر محمد جھوٹے ہوتے تو کبھی اعلان نبوت نہ کرتے، اگر وہ سچ کہہ رہی ہیں تو اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اسے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ ابو الشمس ایک عقل مند انسان تھے۔ ابو الحکم کہتا ہے، ابو الولید ہمارے لیے مشکلیں پیدا کر رہے ہو، کیا آپ چاہتے ہو کہ ہم محمد کو اکیلا چھوڑ دیں؟ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں اور کہتے ہیں، آپ بزرگان قریش خوب جانتے ہیں کہ ہاشمی کبھی بھی محمد کو آپ کے حوالے نہیں کریں گے، اگرچہ وہ آپ کے عقیدے کی پیروی جاری رکھیں گے یہاں تک ہم دونوں کے درمیان جنگ نہیں ہو جاتی۔ اللہ کی قسم میں تیار ہوں۔ ابو الحکم کہتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو لیکن اب کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر ہم نے اپنے رشتہ داروں سے تعلقات منقطع کر لیے اور قریش کے اندر کمزوری پیدا ہو گئی تو پھر باقی قبیلے ہم پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ یا کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ اس طرح تو ہم سب کو اپنے کاموں پر واپس لوٹ جانا چاہیے اور معاملہ حل ہو جائے گا۔ پھر ہمیں محمد کے پیغام کے سلسلے میں واقعی جس چیز کا خوف ہے وہ نتائج ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔
پھر کیا ہم تلوار کا سہارا لے کر ان کو ختم کریں گے؟ لوگ پوچھتے ہیں عمر آپ کی کیا رائے ہے؟ عمر کہتے ہیں میرے خیال میں بہتر ہے کہ ہم ان کے چچا ابو طالب سے بات کریں۔ ابو طالب سے بڑھ کر کوئی اپنی قوم سے محبت نہیں کرتا اور نہ ہی ان کو جانتا ہے۔ وہ انہیں متحد دیکھنا چاہتے ہیں، وہی محمد کو روک سکتے ہیں۔ اگر وہ مان جاتے ہیں تو آپ کو آپ کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ میٹنگ کے اینڈ پر دارالندوہ سے باہر نکل کر ابو الحکم حضرت عمر سے سخت ناراض ہوتا ہے اور کہتا ہے تم کیسے مجھ سے اختلاف کر سکتے ہو؟ اپنے ماموں سے، اور وہ بھی عبد المناف کے بزرگوں کے سامنے۔ عمر کہتے ہیں کیا میٹنگ کا مقصد یہ نہیں کہ ہر کوئی اپنی رائے کا اظہار کرے تاکہ ہم مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے بہترین طریقہ کار پر متفق ہو سکیں؟ ابو الحکم ناراض ہو کر کہتا ہے تمہارا صرف یہ مقصد تھا کہ تمہاری رائے تمہارے ماموں کی رائے سے بہتر ہے۔ کیا تم مجھے نیچا دکھا کر اپنا فرض پورا کرو گے؟ عمر کہتے ہیں ماموں جان، یہاں سوال فرض شناسی کا نہیں ہے، ہم سب کی منزل ایک ہے لیکن راستے مختلف ہیں۔ ابو الحکم غصے سے دھاڑتا ہے عمر تم عتبہ کے سامنے میری حیثیت کو کمزور کر رہے تھے اور عبد المناف کے بزرگوں کے سامنے بھی۔ عمر کہتے ہیں ہم رائے کے اختلاف کے لیے وہاں اکٹھا نہیں ہوتے، ہماری میٹنگز کا مقصد قریش کو صحیح راستے پر لانے کا طریقہ وضع کرنا تھا۔ میں ایسی رائے کو نہیں چھپاؤں گا جس سے ہماری قوم کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگرچہ تمام سردار قریش میری رائے سے اتفاق کریں اور خود میرے ماموں مجھ سے اختلاف کریں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف رکھتا ہوں، کسی ذاتی بات کی وجہ سے نہیں۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ بتوں کی مخالفت کرتا ہے اور جو ان کی مذمت کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ میں ہاشمیوں کے خلاف کسی حسد کی وجہ سے ان سے اختلاف نہیں کرتا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدی قبیلے سے تعلق رکھتے تو تب بھی میں ان کے سامنے یہی رویہ رکھتا۔ ابو الحکم کہتا ہے یہ عمر تمہاری رائے ہو سکتی ہے مگر عتبہ ایسا نہیں سوچتا، یا عبد الشمس اور عبد المناف کے لوگ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ اس معاملے کو زیادہ سنجیدہ نہیں لے رہے؟ وہ ایسا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ بنی ہاشم سے ان کے تعلقات ہیں، ان سب کا تعلق عبد مناف سے ہے۔ عمر کہتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ قریب ترین رشتہ دار بالادستی مقابلہ کریں، ہر کوئی اپنے آپ کو دوسرے کے برابر سمجھتا ہے اور اسے قیادت نہیں کرنے دے گا۔ عبد الشمس اور بنی ہاشم کے درمیان ہمیشہ یہی معاملہ رہا ہے، لیکن اگر مخزوم کو قیادت کرنی ہے تو اس کے لوگوں کو ماضی کے اختلافات کو نظر انداز کرنا ہوگا۔ عبد الحکم غصے سے کہتا ہے صرف یہ بات یاد رکھنا کافی ہے کہ ان سب کا تعلق عبد المناف سے ہے، ہم نے شروع ہی سے عبد المناف کے لیے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے غریبوں کو کھانا کھلایا تو ہم نے بھی ایسا کیا، انہوں نے ضرورت مندوں کی مدد کی تو ہم نے بھی ایسا ہی کیا۔ ہم ایک سمت ہی جا رہے تھے جیسے دو گھوڑے ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہوں۔ تب انہوں نے کہا کہ ان میں سے ایک نبی ہے جس پر آسمان سے وحی آتی ہے، کیا بنی مخزوم ایسا اعزاز حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ کی قسم ہم ان پر کبھی بھی ایمان نہ لائیں گے، خواہ وہ کتنی ہی دلیلیں پیش کریں، ہم زندگی بھر ان سے دشمنی رکھیں گے۔ اگر ان کے قبیلے بنی ہاشم نے ان کی حفاظت پر اصرار کیا تو ہم ان سے لڑیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ عمر یہ آپ کے ماموں کا عہد ہے۔ ابو سفیان عتبہ بن ربیعہ سے کہتا ہے آپ عقل مند اور سمجھدار ہو، میں نے دیکھا کہ آپ نے ابو الحکم پر تشدد رائے کی جگہ کتنی عادلانہ رائے پیش کی ہے۔ عتبہ کہتا ہے لات کی قسم وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ناراض نہیں ہے جتنا ہم ہیں، لیکن یہ عبد المناف سے حسد کی وجہ سے ہے، اس کی دونوں شاخوں ہاشم اور عبد المناف دونوں سے وہ حسد کرتا ہے۔ ابو الحکم ایک تیز اور بے وقوف آدمی ہے لیکن مضبوط اور ذہین ہے، میرے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کی خاک بھی ابو الحکم سے زیادہ قیمتی ہے، سوائے اس حقیقت کے کہ محمد نے ہمارا دین ترک کر دیا ہے اور وہ ہمارے بزرگوں پر تنقید کرتے ہیں۔ پھر بھی ابو الحکم کس بات پر حسد کرتا ہے؟ اس کا حسد ایک برائی ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت حق کا پیغام عام دیا تو اگرچہ فوراً کوئی مسلمان نہ ہوا لیکن بہت سارے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہو گئے۔ ابو الحکم کا تشدد پسندانہ رویہ سامنے آیا جبکہ عتبہ بن ربیعہ نے عقل مندانہ اور صلح پسند رویہ اختیار کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین مشورہ قریش کے سرداروں کو دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے بات کرنا مناسب رہے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے ابو لہب کا کردار، سورۃ اللہب کا نزول، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاشرے کے
بدلتے ہوئے حالات پر نقطہ نظر۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ علم کا چراغ ہر گھر میں روشن ہو سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔